अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की कुछ अपडेट्स आपको देंगे, कौन आगे है कौन पीछे है और इन हलकों में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या अपडेट्स हैं ग्राउंड से, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि किस अंदाज से जो पीटीआई के लोग हैं उनकी कैंपेन को तो रोका जा रहा है, लेकिन बाकी नूरा कुश्ती भरपूर तरीके से जारी है पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की। उस पर भी बात होगी। कश्मीर में भी अजीबोगरीब सूरत हाल जन्म ले रही है, क्योंकि एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है 9 जून को। और उनका ये कहना है कि जो वादे उनसे किए गए थे उनके मुतालबात के नतीजे में वो पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से अब 9 जून को वो एक दफ़ा फिर से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई और भी काफ़ी हुकूमत की तरफ से लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं, लेकिन शौकत मीर जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से अभी तक यही ऐलान है कि लॉन्ग मार्च होगा। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और कुछ फिर बयानिए की जंग के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान में क्या सूरत हाल है जी। गिलगित बल्तिस्तान की जो अपडेट्स आ रही हैं ग्राउंड से, उसमें किसी भी एक पार्टी को कहना है कि जी ये बहुत क्लीन स्वीप कर रही है या ये बिल्कुल लीड करती हुई नज़र आ रही है, वो कुछ भी कहना मेरा ख्याल है दुरुस्त तज्जिया नहीं है। हर हलके में कुछ अलग किस्म की सूरत हाल है और कुछ अलग किस्म के पैटर्न्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, वो आपको इस वक्त इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं। पहली बात तो ये याद रखिए कि गिलगित हो या कश्मीर हो, ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो हुकूमत के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत जो पाकिस्तान में होती है उसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जो भी काम होने हैं करवाने हैं, ज़ाहिर है जो मरकज़ में हुकूमत होगी उनकी तरफ से फ़ंड्स रिलीज़ होते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि उसी जमात की ही अगर हुकूमत बनेगी तो आसानी से उनके मामलात जो हैं वो तय पा जाएंगे। तो इस लिहाज से ये पैटर्न तो हमें हमेशा देखने को मिलता है कि जो मरकज़ में हुकूमत बनाता है वही इन इलाकों में भी हुकूमत बनाता है। लेकिन चूँकि इस दफ़ा एक हमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब का जो जेल में होना, उनकी मज़लूमियत का जो एक फ़ैक्टर है वो अपनी जगह बदस्तूर है। फिर दूसरा, इन पार्टीज़ की जो पाकिस्तान में हुकूमत है और उन हुकूमतों में जो उनकी सूबाई में सतह पे भी हैं, मरकज़ में भी हैं, जो उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम का हाल किया, उसकी वजह से भी एक ज़ाहिर है कि लोगों के अंदर रद्द-ए-अमल भी है। तो ये एक फ़ैक्टर अपनी जगह मौजूद है। इसके साथ साथ फिर एक रिवायती फ़ैक्टर भी है कि बहुत से लोग जो हैं वो शुरू से ही किसी एक पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, तो ज़ाहिर है वो उसी को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो वो भी एक वजह है। चौथी वजह जो होती है वो कैंपेन भी होती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार बहुत ज़बरदस्त कैंपेन करता है और वो अचानक से सरप्राइज़ दे जाता है। तो कैंपेन भी बहरहाल एक अपना बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर है और बहुत असर रखती है। अगर इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम देखें तो पीटीआई के चांसेस तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आते। वजह ये कि पीटीआई के लोगों को नंबर 1 बिल्कुल कैंपेन वहाँ पे करने की इजाज़त नहीं है। बड़े लीडर्स तो उनके वहाँ पर आए ही कोई नहीं, बेचारे जो आए हैं उनको उठा के इन्होंने वापस भेज दिया। सिर्फ बैरिस्टर गौहर में ये कमाल है कि वो वहाँ पर मौजूद भी हैं और थोड़ी बहुत कैंपेन भी कर रहे हैं, उनको किसी ने सूबा बदर नहीं किया। अदरवाइज़ सलमान अकरम राजा हों, जुनैद अकबर खान साहब हों, शाहिद खटक को भी इवन आज बेदखल कर दिया गया और बाकी भी जो लोग वहाँ पर जाते रहे तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता रहा है। उन्हें कैंपेन ही नहीं करने दी गई, कोई बड़ा जलसा पीटीआई को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका नहीं मिला, कोई उन्होंने बहुत बड़े सतह पर अवामी जलसे से खिताब नहीं किया। सिर्फ ये कि कुछ रैलीज़ वो निकालने में कामयाब हुए, कॉर्नर मीटिंग्स की या कुछ उम्मीदवार जो है अपने अपने तौर पर। दूसरा, यहाँ पर पीटीआई ने जो है वो इत्तेहाद किया है वादतुल मुस्लिमीन के साथ, तो बहुत सारी जगहों पर वो उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस अभी मुझे नज़र नहीं आते। ये ज़रूर है कि अगर इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती, भरपूर कैंपेन का मौका मिलता, साफ़ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, तो फिर एक मज़ेदार कंपटीशन हो सकता था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे अच्छी कैंपेन की है। कैंपेन का भी ज़ाहिर उन्हें भरपूर मौका मिला है, वहाँ पे अपना भी एक पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जलसे भी अच्छे हुए हैं
اور خود آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو زرداری خود یہاں پر پہنچے ہیں. تو یہاں پر آپ کو پیپلز پارٹی کی ایک اچھی گہما گہمی نظر آئی ہے. تو پیپلز پارٹی کے یہاں پہ ووٹرز بھی کافی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر پی ایم ایل این ظاہر ہے کہ وہ تو اب مرکز میں حکومت بھی رکھ رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا ایک ان کی طرف رجحان ہو سکتا ہے کہ جی اس کو وہ پریفر کریں. مجھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں درمیان میں جو ہے وہ 50-50 کی گیم نظر آ رہی ہے. اچھا یہاں پہ آپس میں ان کا کمپٹیشن ہے. حالانکہ مزے کی بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنی کیمپین میں نون کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انٹرسٹنگلی، جبکہ وہ خود ان کے اتحادی ہیں مرکز میں. تو یہ ایک نورا کشتی تو ان کی جاری ہے، لیکن یہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس. وجہ بڑی صاف ہے جیسے میں نے کہا، کیونکہ جب ایک تیسرے امیدوار کو آپ ویسے ہی میدان میں اترنے ہی نہیں دے رہے، رنگ میں ہی نہیں آنے دے رہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی، تو پھر وہ بیچارہ کیسے آپ کا مقابلہ کرے گا. اور اگر وہ پھر بھی کسی طرح مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس بات کا بھی خدشہ ووٹر کو خود بھی پتہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے ووٹ دیا بھی تو وہ ووٹ چوری ہو جائے گا اور عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت تو یہاں پہ بننے نہیں دی جائے گی. تو لہٰذا ان کے جب آپ ووٹر کی مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں نا، تو وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ یار میں ووٹ تو کر دوں گا، میرا دل بھی یہی ہے، لیکن اس کی انہوں نے حکومت تو بننے نہیں دینی. تو یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ ان کا موجود ہے. یہ بھی ایک ممکن بات ہے کہ بعض اوقات پھر لوگ زیادہ ضد میں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ووٹ اسی کو دینا ہے، پھر کر لو جو کرنا ہے. تو وہ والا فیکٹر بھی اپنی جگہ ہو سکتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ میں دیکھ رہی تھی مختلف سرویز وغیرہ، مختلف صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی، تو ہلکا بہلکا آپ کو ڈفرینٹ صورتحال نظر آئے گی. اور یاد رہے کہ ان علاقوں میں خاص طور پر جو آزاد کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بھی سرپرائز دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پارٹیز کی چونکہ ایک بہت مین جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہر وقت موجود ہوتی. تو یہاں پر جو اپنا ذاتی ایک شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے وہ ہلکا بہلکا جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ کافی وحدت المسلمین یا پی ٹی آئی نے جو ہے کچھ نئے لوگوں کو بھی نکالا ہے باہر، یعنی کینڈیڈیٹس بنائے ہیں اپنے. اور جو روایتی لوگ تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے جو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں ہمیشہ انہیں حکومتیں بناتے ہوئے. تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ کیمپین نظر آ رہی ہے. لیکن اب پی ٹی آئی والے آ کے ظاہر ہے دہائی دے رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کرنے دی جاری کیمپین، اور وہ ظاہر ہے صحیح بات ہے. آئیڈیلی تو یہی سب کہیں گے کہ جناب صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے، لیکن کہانی یہی ہے کہ اصل میں معاملہ یہ کہ جب تک پی ٹی آئی پہ کراس ہے تو ان کو پھر کسی بھی جگہ کسی ضمنی الیکشن میں بھی برداشت نہیں کیا جا رہا. تو وہ تو پھر ایک صوبے کی حکومت کی بات ہے، تو وہاں انہیں کہاں برداشت کیا جائے گا. تو یہ والی جو ہے وہ وہاں پہ بھی انہیں سچویشن جو ہے وہ فیس بہرحال کرنی پڑے گی. گلگت سے اگر کشمیر کا رخ کریں تو کشمیر میں بھی چیلنجز ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا احتجاج ہوا، لانگ مارچ ہوئے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے مطالبات تھے، اور جو ان کی کشمیر امن کمیٹی ہے ان کے چیئرمین شوکت میر جو ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ یہ مطالبات پورے کریں. پہلے تو بائی فورس اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس پہ کافی زیادہ طاقت کا بے دریغ استعمال بھی ہوا، جس سے حالات مزید خراب ہی ہوئے. جس کے بعد پھر بعد میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے وفاقی حکومت نے انٹروین کر کے کوئی کمیٹی شمیٹی بنائی اور پھر ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کیے. ان مذاکرات میں ان کے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرا دی گئی، تو انہوں نے بھی اپنے احتجاج اور لانگ مارچز ختم کر دیے. لیکن اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے، ابھی تک اس میں بقول وفاقی حکومت کے بہت ساری چیزوں پہ پیش رفت ہو چکی ہے، جبکہ شوکت میر صاحب جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی معاملے پہ پیش رفت نہیں ہوئی. تو دونوں فریقین اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی پوزیشنز پر ہیں. اور اب الٹیمیٹلی جو شوکت میر ہیں ان کی طرف سے پھر سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب 9 جون کو ایک دفعہ پھر سے لانگ مارچ ہوگا کشمیر میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے گئے. خاص طور پر جو ان کا مین مطالبہ ہے وہ مہاجرین کی سیٹوں کا ہے کہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ختم کیا جائے، کیونکہ اس کی بنیاد پر وہی سمجھتے ہیں کہ بار بار جو بلیک میلنگ ہوتی ہے اور جو جائز حقوق ہیں وہ نہیں مل پاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ختم کیا جائے، جبکہ وفاق یہ چاہتا ہے کہ وہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے برقرار رہیں. تو اس پہ ایک مین ان کا کنسرن ہے. باقی بھی ان کے بہت سارے مطالبات ہیں لمبے چوڑے، اور اس کی ایک پوری لسٹ ہے 30-35 مطالبات کی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 9 جون سے پہلے دوبارہ انہیں انگیج کر لیا جاتا ہے یا الٹیمیٹلی وہاں سے پھر ایک لانگ مارچ ہوتا ہے. اگر یہ کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے وہاں سے تو یہ پھر ایک سیریس سچویشن بن جاتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں
کافی زیادہ جو ہے وہ حالات ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے تھے جب یہ احتجاج شروع ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ یوز آف فورس بھی جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور دوسرا ذرا کشمیریوں کا مزاج بھی آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کا ہے، اور وہ اس طرح کی جو اس طرح ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک غلامانہ سی سوچ رکھتے ہیں، تو وہاں پر کچھ اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ اگر آپ طاقت سے انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ کو ریٹیلیٹ کرتے نظر آتے ہیں. تو وہاں پر اب کیا ہوتی ہے سچویشن، اب اس میں کچھ دن باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی معاملات کو پھر انگیج کر کے بات چیت کر کے کسی طرح سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن مین وائل جی اب یہ انٹرسٹنگ ہے، بیچ میں الیکشن ہے 7 جون کو، اس کے علاوہ پھر بجٹ ہے، بجٹ اجلاس 10 جون کو بلایا گیا ہے، اور پھر 28ویں ترمیم بھی ہے. تو یہ 2-3 جو مین ایونٹس ہیں اس مہینے کے اندر، یہ کافی زیادہ جو اوور آل ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو رائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آ جاتے ہیں جی ذرا بیانیے کی جنگ کی طرف. بیانیے کی جنگ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا تو اپنا اپنا جو بھی نیریٹو ہے سو ہے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور ادروائز اپنے یوٹیوب چینلز پر، مین اسٹریم چینلز پر مختلف جو صحافی ہیں وہ آپ کو اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. تو میں ایک کلپ میں نے دیکھا رؤف کلاسرا صاحب کا، جس کے بعد میں نے پھر اس کو پورا ایک انالائز بھی کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ عام طور پر پاکستان میں اس وقت جو صحافی ہیں ان کی آپ 4 کیٹیگریز ڈیفائن کر سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کو زیادہ ہم آہنگ نظر آتے ہیں، یا ان کے قریب نظر آتے ہیں، یا ان کے بیانیے کے قریب نظر آتے ہیں. یہ کسی میں اس میں اسپیسیفک کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کری، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ کسی نہ کسی کی آپ کو ایک یعنی آپ رجحان کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف زیادہ نظر آتا ہے، جھکاؤ زیادہ نظر آتا ہے. اچھا، اب اگر نیچرلی یہ کسی کا لگتا ہو کسی کو کہ یار یہ اس وقت صحیح بات کر رہا ہے یہ پارٹی، تو وہ اس کو سمجھتا ہو کہ باقی پارٹیز میں سے ہی بہتر ہے، تو وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. ظاہر ہے کہ صحافی اپنی ایک چوائس رکھ سکتا ہے، جو اس کا اپنا جو بھی انالیسز ہے اس کی بیس پر وہ اپنی چوائس بناتا ہے. لیکن ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ صحافیوں کی کچھ نہ کچھ اس سے نہ صرف یہ کہ جذباتی وابستگی ہے بلکہ مالی وابستگی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ بہت سی پارٹیز کے لیے باقاعدہ یعنی آپ کہہ لیں کہ پیڈ پروموشن کا کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ بات خراب ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ہمارے صحافیوں کا حصہ ہے جو باقاعدہ مختلف مراعات کی صورت میں یا مختلف فائدوں کی صورت میں، اب وہ فائدے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان فائدوں کی صورت میں جو ہے مختلف پارٹیز کے بیانیے کو پروموٹ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہمیں نظر آتی ہے ایک کیٹیگری، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافیوں کی، بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ پارٹی یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ چونکہ صرف ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ آج نون کے ساتھ ہے تو کہیں گے نون صحیح ہے، اگر کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی اسٹیبلشمنٹ تو کہیں گے پی ٹی آئی صحیح ہے. تو ان کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. سب سے زیادہ فائدے میں اور کنوینئنٹ جو ہیں وہ یہ والے صحافی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کبھی مشکل وقت نہیں آتا، یہ ہمیشہ مزے میں ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ سر کڑائی میں پانچوں گھی میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم طاقتور کے ساتھ ہیں اور طاقتور جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب سے زیادہ پرفیکٹ قسم کی صحافت ہے ہمارے پاکستان کے حالات و واقعات کے تناظر میں. تیسرے وہ صحافی ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ سب کو اچھا کہیں گے، سب سے بنا کے رکھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک بہت اچھا سا کر کے تو وہ اپنا جو ہے وہ دال دلیا چلاتے رہتے ہیں. یہ بھی کنوینئنٹ رہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ہر جماعت میں اسپیس بھی ہوتی ہے اور ہر کوئی ان کے ساتھ یعنی آپ کہہ لیں کہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، ان سے آنا جانا ملاقاتیں خبریں شبریں انہیں ملتی بھی رہتی ہیں، تو کیونکہ یہ سب سے بنا کے رکھتے ہیں، کسی کو بھی غلط نہیں کہتے. اور پھر چوتھے وہ صحافی ہوتے ہیں جن کی صحافت یہ کہ سب ہی غلط ہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کے تول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری کی ساری غلط ہیں. اور ان صحافیوں میں اچھی خاصی یہ بھی تعداد ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک انہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ صرف بن رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نیچرلی سب کو غلط سمجھتے ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم بڑے نیوٹرل ہیں، ہم تو سب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو وہ اس اپنے آپ کو کیٹیگری میں رکھنے کے لیے بھی جان بوجھ کر ایسا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو سبھی کی تنقید کرتے ہیں. تو ایسے بھی صحافیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. یہ بھی صحافی کسی حد تک فائدے
میں بھی رہتے ہیں لیکن بعض اوقات نقصان میں بھی رہتے ہیں. نقصان میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر حکومت جو ہوتی ہے بعض اوقات اگر یہ ان کی تنقید حد سے بڑھے تو وہ ان سے نالاں ہوتی ہے, اور فائدہ اس لیے بھی رہتا ہے کہ یہ ہر حکومت میں کچھ نہ کچھ پھر اپنی ایک ورتھ بھی رکھتے ہیں, اور لوگ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں جی, ان بائزڈ ہیں. لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کبھی بھی رائٹ اینڈ رانگ کرتے ہوئے یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. اور ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات بیلنس کرنے کے چکر میں اس حد تک ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ پھر 19-20 کے فرق کو نہیں دیکھتے, گدھا گھوڑا ایک جیسا کر دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ 119 اور 20 کا سفر جو ہے نا اس کو بھی ایک ساتھ ایک ہی اس میں پلڑے میں رکھ دیتے ہیں, اور اس کے لیے یہ پھر کوئی بھی توجیحات عجیب و غریب قسم کی تلاش کر کے لے آتے ہیں. مثلاً اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ دیکھیں جی آج یہ ہو رہا ہے تو وہ فوراً کہیں گے نہیں جی دیکھیں اس وقت بھی یہ ہوا تھا, اس وقت بھی یہ ہوا تھا, اس وقت بھی یہ ہوا تھا, فلاں بھی ہوا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کر کے وہ آپ کو بیلنس کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں, ہم تو کسی کے بھی حمایت میں نہیں ہے. پھر اگر آپ انہیں یہ کہیں گے نہیں دیکھیں آج یہ بندہ بڑا صحیح ہے, یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے, یہ حق پہ کھڑا ہے, یہ یوں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ سب اقتدار کے لیے کرتے ہیں, یہ سب اس طرح ہے, یہ دیکھیں جی اس نے ماضی میں یہ کیا, اس نے ماضی میں وہ کیا. وہ پھر آپ کو فوراً جو ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کر کے جو ہے نا وہ پیش کر دیں گے ہر چیز. کسی حد تک باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ واقعی سب کوئی ایک سیاستدان بڑا کوئی دودھ سے دھلا ہے, دوسرا جو ہے وہ بالکل ہی کوئی گٹر سے نکلا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. ہر انسان کی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں, لیکن جو حالات و واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے اسی کے اوپر ہی کوئی رائے دینی ہوتی ہے کہ یہ اس وقت اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم ماضی ٹٹول کے لے آئیں اور پھر ہم بتائیں کہ جی اگر اس وقت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہونے دو, یہ تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے. یہ ساری جو بحث تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک رؤف کلاسرا صاحب کا کلپ دیکھ رہی تھی پروگرام کا, جس میں وہ یہ سوال بیسیکلی منیب فاروق صاحب سے کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ سوال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا بھی ایک بیچ میں انالیسس دے دیا, اور وہ یہ انالیسس دیا کہ جناب دیکھیے آج گلگت بلتستان میں جو ہے پی ٹی آئی یہ شکوہ شکایت کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, وہ تو وہاں پہ کیمپین ہی نہیں کر پا رہے. اور وہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور اے این پی وغیرہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے تھے کہ دیکھیں ہم تو خیبر پختونخوا میں کیمپین ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. دہشت گرد چونکہ پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بناتے تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تو وہاں پہ بڑی آزادانہ کیمپین کر رہے ہیں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. مطلب یہ جملہ سن کے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا تجزیہ ہے کہ یعنی رؤف کلاسرا صاحب بڑے سینئر ہیں ہمارے, لیکن آپ ایک جانب اگر کوئی ایک سیاسی جماعت جو یا 2-3 سیاسی جماعتیں ٹارگٹ کے اوپر ہیں, یا میں تو سمجھتی ہوں پی ٹی آئی بھی ٹارگٹ پہ رہی ہے, ان کے بھی کئی رہنما دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, لیکن چلیں اگر آپ کے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اس بات کو لاجیکلی مان بھی لیا جائے کہ ان کے کم لوگ بنے ہوں, باقی لوگوں کی شاید زیادہ بنے ہوئے ہوں نشانہ اس میں دہشت گردی میں, تو ایون دین میں حیران ہو رہی تھی کہ آپ دہشت گردوں کی طرف سے کسی کو کیمپین نہ کرنے دینے کو اور ریاستی اداروں اور انتظامیہ کی طرف سے رکاوٹوں کو کیسے ایک ساتھ ایک پلڑے میں رکھ کے بیلنس کر سکتے ہیں. مطلب یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک جانب خود جو انتظامیہ ہے وہ انہیں روک رہی ہے, پولیس والے پکڑ رہے ہیں, جو وردی میں لوگ ہیں وہ ان کو روک رہے ہیں کہ جی آپ کام نہیں کر سکتے, انہیں صوبہ بدر کر رہے ہیں, کیمپین نہیں کرنے. اور یہ صرف گلگت میں نہیں ہوا بھائی, یہ پورے پاکستان کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو ہوا کہ پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں تھا, جھنڈا نہیں تھا, کیمپین نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, اور وہاں پر یہ سب ریاستی سطح پر ایک پالیسی کا نتیجہ تھا. یہ ریاست نے پالیسی سیٹ کی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کو کیمپین نہیں کرنے دینی, اور ایک جانب آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ جناب دہشت گرد جو ہیں وہ اگر کسی پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ کیمپین نہیں کر پا رہے, تو دونوں باتیں ایکول کیسی ہو سکتی ہیں؟ یعنی آپ ریاستی اداروں کو اور انتظامیہ کو کیا دہشت گردوں کے ایکولائز کر رہے ہیں کہ جناب وہ ایک جیسی سوچ رکھتے تھے اور جی وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دے رہے تھے. تو مجھے تو مطلب میرا سر چکرا گیا یہ سن کے کہ ٹھیک ہے آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں, آپ یہ کوئی واقعہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جی ماضی میں کس جماعت کو جو ہے وہ نہیں کیمپین کرنے دی گئی, لیکن زبردستی اتنی نہ کریں کہ اس میں آپ اپنے جو انتظامیہ ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو دہشت گردوں کے ہی برابر لا کے کھڑا کر دیں. مطلب ان کا کام ہوتا ہے نا یہ فوراً ماضی سے کوئی ایسی چیز نکال کے لائیں جس میں ہم یہ بیلنس کر کے بتا دیں کہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کیمپین نہیں کر پا رہی, اور فلاں جگہ پہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جی جو فلاں پارٹی جو ہے کیمپین نہیں کر پائی.
इस बात को करने के लिए उन्होंने कहाँ से कहाँ लॉजिक मिला दी कि जनाब दहशत गर्दों ने पीटीआई को जो है वो कैंपेन करने दी, जबकि बाकी जमातों को नहीं करने दी। बहुत ही मुझे अजीब सी बात लगी उनकी, और मतलब मैं ये सुन के अभी तक भी हैरान थी कि ये किस किस्म का तजिया। खुद बल्कि मुनीर फारूक ने भी कह दिया कि दहशत गर्दों को अगर हम एक तरफ भी रख दें कि वो किसी पार्टी को टारगेट कर रहे थे वगैरह, तो उन्होंने फिर बाद में अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो फोर्थ वाली कैटेगरी है जिसमें वो ये साबित करते हैं कि जी देखें सब एक जैसे हैं, सब का एक ही फॉर्मूला होता है, सब एक ही कतार में खड़े होते हैं, सब बुरे हैं, सिर्फ हम अच्छे हैं, और हम यहाँ बैठ के सिर्फ जो है वो सबके ऊपर तनकीद करते हैं, लिहाजा हम जो हैं वो बहुत अनबाइस्ड हैं, हम न्यूट्रल हैं, और हम जो हैं वो सबको बताते हैं कि सब ख़राब हैं। तो ये जो है वो फोर्थ वाली जो कैटेगरी है उसमें मुमकिन है वो ऐसा दिल से समझते हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा नहीं समझते होंगे, लेकिन मुझे इस बात पे ज़रूर हैरत है कि ऐसा साबित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, या इसको किसी तरह भी पीटीआई के ऊपर जो आज अगर कोई प्रॉब्लम है उसको किसी तरह उसकी हिद्दत और शिद्दत को कम साबित करने के लिए वो आप किसी भी चीज़ से जो है उस चीज़ को मिला देंगे। मतलब आप अगर मैं तो अपने तौर पर तो ये समझती हूँ, हर एक की तो खैर अपनी मर्जी है कि उसने क्या लेना है ओपिनियन, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि भाई अगर इस वक्त एक चीज़ गलत हो रही है तो हम ज़ाहिर है ये कहेंगे ना कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली आप कहते हैं कि यार ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात है। अगर आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे सियासी जमातों को, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे, फिर ही उसके ऊपर आप क्रेडिबिलिटी हुकूमत की बनती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को रिंग में ही ना उतरने दें और फिर कहेंगे जी देखें हमने बड़े फ्री हैं। और अभी आप देखिए इलेक्शन हुए भी नहीं हैं और उसके ऊपर इतना तनाज़े भी बन गए हैं, और इतनी बहुत से लोगों को शुरू से ही इसका अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही नहीं होने, तो फिर ऐसे इलेक्शंस का फ़ायदा नहीं होता और इससे जमहूरियत कहीं पे भी मजबूत नहीं होती। तो आप एक क्लियर अपना स्टांस रखते हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, अगर माजी में भी हुआ और नहीं होना चाहिए, अगर अब हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको इस तरह से देखें कि भाई जैसे जी पीपल्स पार्टी या बाकी फलां जमात को नहीं कैंपेन, ऐसे कि जैसे पीटीआई ने उनको रोका हुआ था, या तो होता ना कि पीटीआई ने उन्हें रोका हुआ था, फिर भी आप ये मिसाल देते हुए अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई पीटीआई ने अपने दौर में फलां जमात को रोका, आज फलां जमात जो है वो पीटीआई को रोक रही है, तो फिर भी बात समझ में आती कि चलें भाई बैलेंसिंग ठीक है, क्योंकि पीटीआई ने ऐसा किया। दहशतगर्द अगर किसी पे अटैक कर रहे हैं तो उसकी जो जिम्मेदार है वो पीटीआई कैसे हो गई कि उसकी सज़ा जो है वो पीटीआई को आप गिलगित में दे दें या बाकी पूरे मुल्क में दे दें। तो मेरी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि ये किस किस्म का उनका आर्ग्यूमेंट था। बहरहाल जी मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।